अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। और अब जरा जिक्र कर लेते हैं हिंदुस्तानी बहरिया की नाअहली का। जंगी जहाज को आग लगा दी। हादसे में एक सेलर हलाक भी हो गया है। मल्टी रोल फ्रिगेट INS ब्रह्मपुत्र पर उस वक्त आग लग गई जब वो मुंबई के बहरी डॉकयार्ड में मरम्मत के लिए लंगर अंदाज हुआ था। भारतीय बहरिया हुकाम ने मकामी मीडिया को बताया है कि हादसे में एक सेलर लापता भी हुआ है, जिसकी लाश कई घंटों के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने तलाश की है। ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। माजी में भी हम ये इस तरह के कई वाक़यात बहरिया की तरफ से, हिंदुस्तानी बहरिया की तरफ से देखते आ रहे हैं। एक दफ़ा फिर नाअहली सामने आई, एक इंतहाई बेशकीमत जहाज़ जिसको तकरीबन तबाह कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस वाक़े के हवाले से? कितनी बड़ी एक नादानी है भारतीय बहरिया की? जी हाँ, देखें, ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है इंडियन नेवी के लिए। पहले हमने इंडियन एयरफोर्स को देखा था जब 27 फरवरी को हमारे जहाज़ों ने उनके 2 जहाज गिराए और अभिनंदन पकड़ा गया था, तो वो इनकी एयरफोर्स थी। आज इनकी जो नेवी का ये जहाज जो था, नेवल शिप INS ब्रह्मपुत्रा, ये देखें कि इसमें एक तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल थे, सरफेस टू एयर मिसाइल थे और एंटी सबमरीन इसमें रॉकेट्स भी थे। और फिर इसके पास ये कैपेबिलिटी भी थी कि इसमें हेलीकॉप्टर्स भी डिप्लॉय हो सकते थे। और इसके अलावा देखें, ये 125 मीटर लंबा था और 4000 टन का इसकी जो वेट था। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट जहाज था उस हिसाब से देखा जाए। और जिस तरीके से जहाज अब मुकम्मल ये तबाह हो गया है कि ये बिल्कुल डूब गया है और अपसाइड डाउन है। और इसको अभी इंडियन नेवी की नाअहली देख लें कि इस जहाज को वो रिकवर या साल्वेज नहीं कर सके हैं। दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, इंडियन जो नेवी का ये पहला हादसा नहीं है, पास में भी सेवरल हादसा इनके हुए हैं। और 2011 में इनका एक जहाज था INS विद्या गरी था, वो एक आम जो मर्चेंट शिप से टकरा गया था। फिर 2014 में भी इनके 2-3 जहाज थे, INS एयरवात था, INS सिंधु रक्षक था और INS चक्रा। और INS चक्रा न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन जहाज था, ये भी इसमें हादसा हुआ था। तो आप इनकी नाअहलियत ये देख लें कि जो न्यूक्लियर जहाज था वो भी हादसे में इन्वॉल्व था, तो उससे कितना बड़ा इसमें नुकसान हो सकता था। तो मेरे ख्याल में जो कंक्लूजन हम इससे ड्रा कर सकते हैं कि इंडियन नेवी की इनकम्पिटेंसी इसमें पता चलती है कि वो रिफिटिंग में कैसे कितने वो एक्सपर्ट हैं। सेकंड ये है कि वो इसमें भी फेल हुए कि अपने जहाज को रिकवर नहीं कर सके, उसको साल्वेज नहीं कर सके। और फिर उनके पुअर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी पता चल रहा है कि उनकी क्या हालत है। तो इससे ओवरऑल जिनके मोराल पे जो उनकी जो नेवी है उसके मोराल पे बड़ा असर पड़ेगा। अभी तो डिफरेंट किस्म की स्टोरीज आ रही हैं कि इसमें बहुत सारे कैजुअलिटीज हुई हैं और इसमें बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। मेरा ख्याल में वो वक्त आने पे पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कि इट इज ए सीरियस सेटबैक टू मोदी गवर्नमेंट। राइट। मसूद साहब, आप मौजूद रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हमें सैयद मोहम्मद अली साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तमाम तर मामला आपके सामने। एक दफ़ा फिर नाअहली देखी गई है भारतीय फोर्सेस की। इस दफ़ा बहरिया का जो है अब बात कर रहे हैं, बहरिया की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने कई बार, चाहे वो उनकी फ़ौज हो, चाहे वो फ़िज़ाई इनकी फ़ौज हो भारत की, और या फिर नेवल फोर्सेस हों, 2011 का और 2014 का जिक्र भी किया ब्रिगेडियर मसूद साहब ने। क्या कहना चाहेंगे? नाअहली की इंतहा, बार बार ऐसे वाक़यात पेश आना, और उसके बाद हम बॉलीवुड तक तो ज़रूर देखते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी दिखा रहा है जी इंडिया हमारे पास, और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी उनके पास नज़र आती फिल्मों की हद तक, लेकिन असल में ये हाल है जो हम देख रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। और ये यकीनी तौर पर जो भारतीय अफवाज हैं उनके पेशा वराना मेयार, उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स और ट्रेनिंग की क्वालिटी का ये एक मेयार है जो कि जिसका सबूत आज आपके सामने आया है। लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं है कि करोड़ों डॉलर का मालियत का ये जो जदीद तरीन फ्रिगेट है वो इन्होंने उसको इतने बड़े पैमाने पे कोताह नजरी और गैर जिम्मेदारी की वजह से नुकसान पहुंचा है। इससे पहले आपको याद होगा कि इनकी जो एटमी आबदोज इन्होंने रूस से लीज पर ली थी INS चक्रा,
اس کا ایک دفعہ ہیچ کھلا رہ گیا تھا اور آپ یقین کریں کہ 13 کے قریب ان کے جو سیلرز تھے یعنی کہ بحری ملاح تھے وہ جاں بحق ہو گئے تھے اور اس کے بعد اس کو اتنا شدید نقصان پہنچا تھا کہ اس کو روس واپس بھیجنا پڑا تھا مرمت کے لیے. پھر آپ کو یاد ہوگا تقریباً 2.5 سال قبل ان کا ایک کروز میزائل براہموس جو ہے وہ غلطی سے لانچ ہو گیا تھا اور پاکستان میں امریکہ کے پاس آ کے گرا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا ورنہ یقیناً پاکستان ان کو اس کا ایک دندان شکن جواب دیتا. پھر اسی طرح آپ کو سوئفٹ ریٹارٹ کا واقعہ بھی یاد ہوگا کہ ان کے 6 جدید ترین جو میراج 2000 اور اسرائیل کے موسٹ جو ایڈوانسڈ اسٹینڈ آف ویپن سسٹم ہے جس کو اسپائس کہا جاتا ہے اس سے لیس جب انہوں نے پاکستان میں در اندازی کی تو وہ صرف ایک کوے کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اور اپنے ہتھیار چھوڑ کے فرار ہو گئے تھے. تو ان تمام واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھارتی افواج چاہے وہ فضائی ہو بحری ہو بری ہو ان کی ٹریننگ ان کی سیفٹی سیکیورٹی اور پیشہ ورانہ جو اہلیت ہے اس کا معیار انتہائی پست ہے اور تشویشناک ہے جو کہ نہ صرف ان کے عوام کا جو ٹیکس پیئرز منی ہے وہ ضائع کر رہے ہیں بلکہ اس خطے میں اپنی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی وجہ سے خطرات کو بھی جنم دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ ممالک جو کہ بھارت کو اپنے شارٹ ٹرم مفاد کی وجہ سے ایک بڑی اسلحے کی منڈی گردانتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو جدید ترین اسلحہ اور پروڈکٹس ہیں اور ویپن سسٹم ہیں ان کو کتنا غیر ذمہ دارانہ انداز میں مینٹین کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے ویپن سسٹم کی کریڈیبلٹی اور ساکھ کے لیے بھی شدید شرمندگی اور نقصان کا باعث ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا مسعود صاحب اگر ہم ماضی کے ان تمام تر واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں ذمہ داری کی بات کریں کسی بھی ملک کے لیے جو کہ دیگر ملکوں سے طاقتور ملکوں سے اسلحہ خریدتا ہے ہتھیار خریدتا ہے بحری جہاز یا پھر جنگی جہاز خریدتا ہے ایسے ملک کو کتنا ذمہ دار ہونا چاہیے ان تمام تر چیزوں کو لے کر کیونکہ اگر یہ تمام تر ہتھیار یہ تمام تر آرمامنٹس جو ہیں آپ خریدتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ اس کا مس یوز نہ کیا جائے. یہاں پر اگر کنٹرول نہیں ہے اس طرح کے ملٹیپل واقعات ہم دیکھ رہے ہیں تو دنیا کو یقیناً اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. بھارت کو اس طرح کے ہتھیار اور ان تمام تر چیزوں کی فراہمی سے پہلے سوچنا چاہیے. پھر جی بالکل دیکھیں کیونکہ یہ انتہائی مہلک ہتھیار ہوتے ہیں اور سینکڑوں مطلب مجھے کہنے دیجئے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر مالیت کا یہ جدید ترین بحری جہاز تھا جس کو اتنا شدید نقصان پہنچا ہے اور اس سے نہ صرف یہ کہ جو بھارتی افواج کے اہلکار ہیں خود ان کی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں بجٹ ضائع ہوتا ہے عوام کا ٹیکس کا پیسہ برباد ہوتا ہے بلکہ ان ممالک جو کہ بھارت کو جدید ترین اسلحہ بیچتے ہیں خود ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ کتنے غیر ذمہ دارانہ اور ان پروفیشنل انداز میں اس جدید ترین ساز و سامان کو مینٹین کیا جاتا ہے یا سیکیور کیا جاتا ہے. بلکہ میں اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں آپ کو یاد ہوگا چند سال قبل بہت مستند بھارتی میڈیا نے خود رپورٹ کی تھی ایسی اطلاعات کہ ان کا یورینیم چوری ہو گیا اور ان کے ایٹمی ری ایکٹر کا جو مہلک مواد ہے وہ کسی کباڑیے کی دکان میں بکتا ہوا پایا گیا. اچھا تو یہ تمام چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ بھارت جو ہے انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل رکھتا ہے اور جدید ترین ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے اس کو ٹرسٹ نہیں کیا جانا چاہیے اور تمام جو عالمی طاقتیں ہیں جو کہ بھارت کو شارٹ ٹرم اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے مہلک اور جدید ترین اسلحہ بیچتی ہیں یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کی ساکھ اور کریڈیبلٹی کے حوالے سے اور اس خطے میں امن و سلامتی کو مینٹین کرنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کریں اور بھارت کو جو ایکسیس دیا جاتا ہے جدید ترین ویپن سسٹمز کا اس کو بھی ایک حقیقت پسندانہ پالیسی ریویو کے عمل سے گزاریں. رائٹ. بریگیڈیئر ریٹائر احمد سعید صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. احمد صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. تمام تر معاملہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہندوستانی بحریہ کی ایک نااہلی کا ایک اور واقعہ ملٹیپل واقعات میں سے ایک اور واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں. جنگی جہاز کو آگ لگ گئی ہے. INS برہما پتر بہت ایک مہنگا ترین ملینز ڈالر جو ہے اس میں نقصان ہو چکا ہے ان کا. اس طرح کے کئی واقعات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے سر جو اہلیت ہے اپنے آپ کو ایک بڑا اور
جنگی فورس اور طاقتور فورس کہنے والا بھارت، جو کہ چاہے وہ ان کی فوج کے ہوں، چاہے وہ ایئر فورس کے ہوں یا پھر بحریہ کے ہوں، ایک اور واقعات میں اضافہ ہو چکا ہے. سارا جو پیسہ ہے میرے خیال میں جو مودی سرکار ہے وہ صرف پروپیگنڈا کرنے پر لگا رہی ہے، میڈیا کو خرید کر پازیٹیو پروپیگنڈا کرنے کے اوپر لگا رہی ہے. اصل میں پیچھے کام کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایسا دکھائی دیتا ہے. احمد صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟ احمد سعید صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی دوبارہ کوشش کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائر مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں. اچھا مسعود صاحب، پوری دنیا جو ہے اس طرح کے واقعات دیکھتی ہے، یقیناً جگ ہسائی کا بھی سبب بنتے ہیں اس طرح کے واقعات، جب آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنے آپ کو ایک کوئی بڑا زبردست قسم کے فورس ثابت کرنے کی یا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے. اس معاملے پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بھارتی میڈیا کو اگر دیکھا جائے، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ خبریں ہوں، چاہے وہ ان کی جو موویز اور پروڈکشنز ہوں، ان کے اندر باقاعدہ یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ بہت جدید قسم کا ملک ہے بھارت. لیکن جب حقیقت دیکھتے ہیں تو چاہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ کی وہاں پر بات کی جائے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی بات کی جائے، کافی پیچھے ہے دنیا سے. پشاور میں تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے بھوک ہڑتالی کیمپ قائم کر دیا گیا ہے. کارکنان کہتے ہیں کہ سیاسی اسیران کی رہائی تک بھوک ہڑتال پر رہیں گے. مزید بتا رہے ہیں پشاور سے بول نیوز کے نمائندے نواب شیر. جی بالکل، پشاور میں تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے بھوک ہڑتالی کیمپ قائم کر دیا گیا ہے، جس میں بڑی تعداد میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہیں. کارکنان سے بات کرتے. دیکھیں جی، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے کپتان جو ہے وہ غیر قانونی طور پر ناحق جو ہے ان کو قید کیا گیا ہے، ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے. کیا ماضی میں کسی لیڈر کے ساتھ اس طرح کا ہوا ہے؟ ایک محب وطن پاکستانی، ایک محب وطن لیڈر جو کہ صرف پاکستان کا سوچتے ہیں، عوام کا سوچتے ہیں، جنہوں نے عوام کو اتنے زبردست منصوبے دیے، تو ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے روا رکھنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خان صاحب تو ہمارے لیڈر ہیں، لیکن جتنے بھی ناجائز قیدین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، عالیہ حمزہ، یاسمین راشد اور جو اور خواتین ہیں، سب کی رہائی کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھوک ہڑتالی کیمپ قائم کر دیا گیا ہے اور کارکنان مطالبہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی سیاسی اسیران. ٹھیک، نواب شیر شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ، خواتین کے لیے گھروں میں کام کرنا عذاب بن گیا، چھوٹے بچے بیمار ہونے لگے. تفصیلات جانتے ہیں سعد شریف سے. جی سعد بتائے گا. جی بالکل، اس وقت میں لائنز ایریا میں موجود ہوں، جہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں کتنی پتلی گلی میں کھڑا ہوں اور ان گلیوں کے اندر مکان ہیں. بل تو بہت آ رہے ہیں، یہاں پہ لائٹ تو آتی نہیں ہے، 1 گھنٹے مشکل سے آتی ہے، 10 گھنٹے کے لیے غائب. بہت مشکل ہو رہی ہے، بہت مشکل بچوں کو پالنا کرنا، اور کیا نام ہے گھر کے جو اخراجات وہ نہیں کر سکتے ہم سپورٹ بل کو. سو نہیں سکتے، کاموں پہ سے بچے آتے ہیں وہ بھی نہیں سو سکتے، کھانا پکانے کے اندر بھی مشکل ہے. خواتین گرمی میں اس طرح سے بیٹھ کے جو ہے وہ گزارا کر رہی ہوتی ہیں، یا پھر جو آپ نے دیکھا کہ کچن میں کس طریقے سے ایک خاتون کھڑی ہوئی وہ کھانا بنا رہی تھی. تو یہ اس شہر کراچی ہو چکا ہے صرف ایک ادارے کی وجہ سے، جس ادارے کا نام ہے کہ الیکٹرک. سعد بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے. آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز کا معاملہ تاجروں اور عوام کے لیے سنگین ہو چکا ہے. قائم مقام صدر ایف پی سی سی آئی عبد المعین خان کا کہنا ہے کہ کیپیسٹی چارجز کا معاملہ سپریم کورٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کفیل احمد کی رپورٹ دیکھیے. نجی بجلی گھر ملک کی معیشت کے لیے وبال. آئی پی پیز کے معاملے پر ایف پی سی سی آئی کا فیصلہ کن جنگ لڑنے کا اعلان. قائم مقام صدر ایف پی سی سی آئی عبد المحمن کا کہنا تھا کہ کیپیسٹی چارجز کے معاملے پر رواں ہفتے مجلس عاملہ کا ہنگامی اجلاس بلا لیا. سپریم کورٹ میں فریق بننے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. عبد المحمن نے مزید کہا کہ ایف پی سی سی آئی نے تمام تاجر تنظیموں اور بزنس کمیونٹی کی کانفرنس بھی طلب کر لی ہے. فیڈریشن کے علاوہ دیگر کاروباری تنظیموں کے بھی سپریم کورٹ میں جانے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی. آگے بڑھتے ہیں. امریکہ کی فلاحی تنظیم ہیلپنگ ہینڈ کی جانب سے سہراب گوٹ کراچی میں تعمیر کیے جانے والا دماغی امراض کا جدید اسپتال آئندہ برس کام شروع کر دے گا. پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور فلسطین سمیت دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں امدادی اور فلاحی خدمات انجام دینے والی ہیلپنگ ہینڈ تنظیم رواں سال میں $60 ملین کا امدادی سامان تقسیم کرے گی. کراچی میں ہیلپنگ ہینڈ 10,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے، جبکہ سابق ٹیسٹ کرکٹر جلال الدین کی زیر
زیر نگرانی ایک 3 سالہ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت 15 سال کے 16 بچوں کو کرکٹ کی کوچنگ بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس میں ہم لوگ جو نوجوان ہیں ان کے لیے ایک اچھی پازیٹیو سرگرمیاں کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک آیا ہے کہ ہمارا ایک اسکلز ڈیولپمنٹ اینڈ لائیولیہڈ پروگرام ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں معاونت حاصل ہے جلال الدین کرکٹ جو ان کی اکیڈمی ہے کراچی میں، ان سے جلال بھائی نے خود جا کے پاکستان میں بچے سلیکٹ کیے ہیں۔ 15 سال کی عمر میں اگر ان کو کیچ کر لیں، ان میں صلاحیت تو ہے، اس کو ابھاریں اور اس کو مزید پالش کریں اور بہتر کریں، اور 3 سال میں انشاءاللہ وہ ایک اچھے کرکٹر بن جائیں، اچھا انسان بن جائیں۔ This program is already, as you know, that we have 20 selected boys from the Karachi. It's a long-term program and it has unique value because of the long term, because of the support of the Helping Hand and the Karachi Sister City Association and other people as well. So we are developing them as per our program. Like we have divided this program in 4 different phases. پاکستان بزنس فورم ہالینڈ نے اپنی 30ویں سالگرہ کے موقع پر دی ہیک کے ساحل سمندر پر واقع شاندار ریسٹورنٹ میں پرتکلف تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ نظامت کے فرائض پاکستان بزنس فورم کے سیکرٹری جنرل شیخ ظفر نے بڑی عمدگی سے ادا کیے۔ پاکستان بزنس فورم ہالینڈ کے صدر انور ثاقب نے اپنے خطاب میں پاکستان بزنس فورم کی 3 دہائیوں پر پھیلی کارکردگی کے اہم نکات کا تذکرہ کیا۔ اس موقع پر سفیر پاکستان سلجوق مستنصر تارڑ نے صحافتی ایوارڈ 2024 ہالینڈ میں سینئر صحافی راجہ فاروق حیدر کو پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر لذیذ پاکستانی کھانوں سے تواضع کی گئی۔ ہیلوئن پاکستان لمیٹڈ نے عالمی یوم ذاتی نگہداشت کے موقع پر دوسری عالمی سالگرہ منائی۔ سالگرہ کے موقع پر کراچی کے مقامی ہوٹل میں صحت کی ذاتی نگہداشت کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اداکارہ ثروت گیلانی اور انوش اشرف سمیت انڈسٹری کی معروف شخصیات نے شرکت کی اور مجموعی صحت اور تندرستی کو برقرار رکھنے میں ذاتی نگہداشت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ہیلوئن پاکستان کے سی ای او اور جنرل مینیجر فرحان ایم ہارون نے کہا کہ لوگوں کا ذاتی نگہداشت کو ترجیح دینا اور اپنی روزمرہ صحت کا بہتر نظام کرنا براہ راست صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات میں نمایاں کمی لا سکتا ہے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔